मैं एक सादा सा मजदूर था। कभी काम लगता तो कभी काम ना लगता, मगर जब घर आता तो अपनी बेटी को मुस्कुराता देखकर अपने सारे गम भूल जाता। मैं चाहता था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, मगर मेरे हालात ने मेरा साथ ही ना दिया और बेटी जवान हो गई। अब उसकी शादी के लिए जहेज का ख्याल मेरे दिल पर बोझ की तरह रहता। मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करता और कहता, या अल्लाह, मैं गरीब हूँ, मगर मेरी बेटी के नसीब अच्छे लिख दे, उसे कोई दुख ना देना। एक दिन मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई और कहने लगी, हमारे रिश्तेदारों में एक लड़का है, नेक और सुलझा हुआ, नौकरी भी करता है, आप चाहें तो अपनी बेटी का रिश्ता कर सकते हैं। मेरी आंखों में रोशनी भर गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद अल्लाह ने मेरी दुआओं का जवाब दे दिया है। मैंने बेटी से कहा, बेटी, एक रिश्ता आया है, अमीर घर के लोग हैं, लड़का नौकरी करता है। वो थोड़ा सा शर्मा कर बोली, अब्बू, अगर आपको ठीक लगे तो मुझे भी मंजूर है। उसकी आंखों में ख्वाबों की रोशनी थी और मेरे दिल में सुकून उतर आया। रिश्ता जल्दी तय हो गया, मगर जब शादी करीब आई तो गुर्बत ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। लोग कहने लगे, जहेज कितना बना रहे हो, शादी धूमधाम से होनी चाहिए। मैं अंदर से टूटता मगर ऊपर से हौसला दिखाता। मैंने मजदूरी के बाद छोटे छोटे बर्तन खरीदने शुरू किए, कभी तिनका, कभी लकड़ी की कुर्सी, कभी बर्तनों का एक छोटा सा सेट। हर चीज उठाते हुए मेरा दिल कहता कि ये कम है, मगर मेरी बिसात यही थी। एक दिन बेटी मेरे पास आई, बोली, अब्बू, आप परेशान क्यों हैं? मैंने कहा, बेटी, तेरा जहेज बहुत कम है। उसने मुस्कुराकर मेरे हाथ थाम लिए। अब्बू, मुझे सब कुछ मिल गया है, आपकी मोहब्बत मेरा सबसे बड़ा जहेज है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया। शादी का दिन आया तो बेटी दुल्हन बनी। यूं लगता था जैसे जमीन चांद पर उतर आया हो। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मेरी आंखें बार बार भर आती थीं। वो बार बार मेरी तरफ देखती और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती, अब्बू, आप क्यों रो रहे हैं? खुश रहें ना। मैंने जवाब दिया, बेटी, ये खुशी के आंसू हैं। अल्लाह करे तेरे नसीब रोशन हो। मेहमान तारीफ किए जा रहे थे। कोई कहता, बेटी बड़ी हसीन लग रही है। कोई कहता, काश हमारी बेटी के भी ऐसे नसीब हों। मगर मेरे दिल में एक कांटा सा अटका हुआ था। मेरे पास बड़ी दावत का इंतजाम करने को पैसे न थे। शादी सादगी से हुई। मैंने लोगों से नजरें बचाई ताकि कोई ताना ना दे। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी के नसीब अच्छे लिख दे। मैंने जो कमी की है वो अपनी रहमत से पूरी कर देना। जब रुखसती का वक्त आया तो मेरा दिल जैसे टूट गया। बेटी ने रोते हुए कहा, अब्बू, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, बेटी, तू मेरा फख्र है, हमेशा सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजारना। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मगर मैंने मुस्कुराकर उसे रुखसत किया। वो जा रही थी और मैं उसे जाते देख रहा था। मेरी टांगें जैसे जमीन से जमी हुई थी। दिल कह रहा था कि रोक लो, मगर जुबान दुआ दे रही थी। उसकी सास ने आगे बढ़कर कहा, चचा जी, आपने बेटी अच्छी दी है, बाकी सब अल्लाह के हवाले। मैंने नजरें झुका ली और बेटी को जाते देखता रहा। दिल के अंदर एक अजीब सी खलिश थी। बेटी की शादी को चंद दिन हुए थे कि उसकी पहली कॉल आई। आवाज भारी और दबी हुई थी। उसने कहा, अब्बू, मुझे लगता है कि ये लोग खुश नहीं हैं। सास बार बार कहती है, जहेज कहाँ है? ये सब कुछ कम है। मेरा दिल टूट गया। मैंने धीरे से कहा, बेटी, सब्र करो, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। मगर वो जवाब में बोली, अब्बू, ये लोग खाने की प्लेट तक छीन लेते हैं, मुझे भूखा छोड़ देते हैं। ये सुनकर मेरा हाथ कांप गया। मैंने उसके आंसुओं को महसूस किया, मगर अल्फाज नहीं निकल सके। मैं जानता था कि अब हालात आसान नहीं रहेंगे। एक दिन बेटी ने मुझे बताया कि शोहर नशे में आता है और गुस्से में धुत होकर दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और कहता है, तू कैदी है, तुझे आजाद होने का हक नहीं। वो बेटी जो बचपन में आजाद परिंदे की तरह हंसती थी, अब पिंजरे में कैद थी। वो रोकर बोली, अब्बू, जब मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ तो वो हंसते हैं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, बेटी, बर्दाश्त कर, शायद हालात बदल जाएं। मगर मुझे मालूम था कि उसका हर दिन अजियत से भरा है। सास की सख्ती बढ़ती गई। एक दिन बर्तन धुलवाते वक्त उसने जानबूझकर खोलते पानी का बर्तन उलट दिया।
بیٹی کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ اس نے مجھے دکھاتے ہوئے کہا، ابو دیکھیں یہ نشان کبھی نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا، بیٹی اللہ کے سامنے یہ زخم گواہی دیں گے، مگر اندر ہی اندر میں خود کو کوس رہا تھا۔ شوہر کی مار پیٹ روز کی کہانی بن گئی۔ ایک رات بیٹی نے روتے ہوئے کہا، ابو وہ مجھے نشے میں لاتے مارتا ہے اور کہتا ہے تو میرے سر پر بوجھ ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا، بیٹی اللہ سے دعا مانگو، صبر ہی تمہارا ہتھیار ہے۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، ابو میرے آنسو تک یہ لوگ برداشت نہیں کرتے۔ ایک دن بیٹی نے بتایا کہ ساس نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر کہا، یہ کپڑے جہیز کے ہیں، شرم نہیں آتی؟ وہ بیٹی جسے میں نے اپنی بساط کے مطابق عزت سے رخصت کیا تھا، وہ اب روز ذلت سہ رہی تھی۔ اس نے کہا، ابو میری ہنسی ان کو گالی لگتی ہے، جب میں ہنستی ہوں تو کہتے ہیں ڈرامہ کرتی ہے، جب روتی ہوں تو کہتے ہیں منحوس ہے۔ ساس نے ایک دن جان بوجھ کر کھانے میں مرچیں ڈال دیں اور کہا، کھا لو، یہ تمہارے نصیب کا ہے۔ بیٹی نے فون پر کہا، ابو میری زبان جل گئی، مگر ان کے سامنے خاموشی ہی میری ڈھال ہے۔ پھر ایک اور دن اس نے بتایا کہ اس کے کپڑے نوکرانی کو دے دیے گئے اور کہا گیا، یہ کپڑے تمہارے لائق نہیں، نوکرانی کے ہیں۔ بیٹی کی آواز دن بدن بجھتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے کہا، ابو مجھے لگتا ہے یہ لوگ میرا دم گھونٹ دیں گے۔ میں نے کہا، بیٹی اللہ پر بھروسہ رکھو، مگر مجھے معلوم تھا کہ اس کے الفاظ کسی بڑے طوفان کی خبر ہیں۔ اس دوران سسرالیوں نے اسے عید کے دن بھی ذلیل کیا۔ اس نے کہا، ابو سب نئے کپڑے پہنتے ہیں اور مجھے پرانا جوڑا دیا گیا، دل چاہا آپ کے پاس آ جاؤں مگر اجازت نہیں ملی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو چھپا لیے اور کہا، بیٹی صبر ہی تیرا سہارا ہے۔ ایک دن جب میں اس سے ملنے گیا تو اس کے ہاتھوں پر چھالے اور آنکھوں کے گرد نیلے نشان تھے۔ وہ مسکرا کر بولی، ابو آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں، مگر اس کی مسکراہٹ میں دکھ کی لکیر صاف جھلک رہی تھی۔ میرا دل ٹوٹ رہا تھا، میں جانتا تھا میری بیٹی اندر سے مر رہی ہے، لیکن وہ صبر کا سمندر بنی کھڑی تھی۔ میں اس کے دکھ سنتا اور بس اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کر دے، اس پر رحم فرما۔ مگر دل کے اندر ایک آہٹ تھی، یہ کہانی خوشیوں پر ختم نہیں ہوگی۔ بیٹی کی آواز دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک شام اس نے فون پر کہا، ابو یہ لوگ مجھے جان بوجھ کر نمکین سالن دیتے ہیں تاکہ کھا نہ سکوں۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹی تم کچھ اور پکا لیا کرو۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی، ابو مجھے کچن کے قریب جانے بھی نہیں دیتے، جو کچھ دیتے ہیں وہی کھانا پڑتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ اکثر 2 دن تک بھوکی رہتی۔ ایک دن اس نے کہا، ابو پیٹ میں ایسی آگ لگی رہتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے۔ ساس کی باتوں میں ذلت ہی ذلت تھی۔ ایک دن بیٹی نے بتایا، ابو سب کے سامنے میرا دوپٹہ نوچ لیا، کہنے لگی یہی کپڑے جہیز میں لائی تھی۔ وہ لمحہ میری بیٹی کی عزت کو چیر کر گزر گیا۔ وہ شرمندگی کے مارے سر جھکا کر کھڑی رہی، مگر کسی نے اس کا دفاع نہ کیا۔ شوہر آگے بڑھا اور بولا، تو میرے پاؤں کی جوتی بھی نہیں۔ یہ الفاظ سن کر میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے دل سے ایک سرد آہ نکلی۔ جب وہ بیمار ہوئی تو کسی نے دوا تک نہ دی۔ بیٹی نے بتایا، ابو بخار میں جلتی رہی، مگر انہوں نے کہا، مر بھی گئی تو ہمیں کیا، یہ تو بوجھ ہے۔ میں نے کہا، بیٹی ہمت کرو، اللہ شفا دے گا، لیکن اندر سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دن تھا کہ میری نیندیں اڑ گئیں۔ میں نے کئی بار دوا خرید کر بھیجی، مگر وہ لوگ کہتے ہمیں نہیں چاہیے، اپنے پاس رکھو۔ عید کا دن آیا۔ بیٹی نے روتے ہوئے کہا، ابو سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، مجھے پرانا جوڑا دے دیا گیا۔ میں ان کے درمیان کھڑی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے دیوار سے لگا دیا ہو۔ وہ پھر رکی اور بولی، ابو میرا دل چاہتا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، مگر اجازت نہیں دیتے۔ میرا جسم کپ کپا گیا۔ میں نے کہا، بیٹی صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا، مگر یہ الفاظ مجھے خود بھی کمزور لگے۔ ایک دن بیٹی نے بتایا کہ کھانے کی میز پر اسے الگ بٹھایا جاتا ہے۔ وہ بولی، ابو سب مل کر کھاتے ہیں اور مجھے کونے میں تھالی دے دیتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا کھانا مانگوں تو کہتے ہیں تیرے باپ نے کچھ دیا تھا جو مانگ رہی ہے۔ میں سن کر خاموش رہا، مگر اندر سے ٹوٹتا چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ اکثر رات کو سونے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی۔ وہ بولی، ابو بستر پر جگہ نہ دے تو میں زمین پر لیٹ جاتی ہوں۔
ان کا کہنا ہے کہ غریب کی بیٹی کو نرم بستر کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا بیٹی یہ سب ظلم ہے، مگر اللہ کا صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ساس کا ظلم بڑھتا گیا۔ بیٹی نے کہا ابو ایک دن سب کے سامنے بولی یہ لڑکی ہمارے لیے منحوس ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ سر جھکائے کھڑی رہی، دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں غائب ہو جائے۔ ایک دن اس نے کہا ابو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ماں باپ کے گھر جانے دو، تو بولے واپس گئی تو پھر کبھی مت آنا۔ میں نے اس کے آنسو سنے اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے اپنی چھت کے نیچے ضرور لاؤں گا، مگر حالات کے جبر نے میرے پاؤں باندھ دیے تھے۔ بیٹی اکثر کہتی ابو میں دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اگر کبھی میں نہ رہی تو آپ مجھے معاف کر دینا۔ میں نے فوراً کہا ایسی بات نہ کرو بیٹی، اللہ بڑا مہربان ہے، مگر اندر سے میرا دل لرز گیا۔ میری بیٹی ایک صبر کا پہاڑ تھی، وہ دن بدن کمزور ہو رہی تھی مگر ظلم کے سامنے کھڑی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اب اندر سے بجھ رہی ہے، اس کی ہنسی ختم ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ تھکن رہتی تھی، اور میں سوچتا یہ وہی بیٹی ہے جسے میں نے خوابوں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ میری بیٹی کو محفوظ رکھنا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ یہ ظلم رکنے والا نہیں، یہ بھوک، یہ ذلت، یہ تانے اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ ہر آنے والا دن میری بیٹی کو اور توڑ دے گا۔ میری بیٹی اکثر کہتی ابو میرا دل گھبراتا ہے، لگتا ہے یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کی آواز میں ایسی لرزش ہوتی کہ میں رات بھر سو نہ پاتا۔ میں اسے دلاسا دیتا بیٹی یہ سب وقت کی بات ہے، ہمت رکھو، مگر وہ خاموش ہو جاتی اور پھر دھیرے سے کہتی ابو یہ لوگ میرا ہر دن آزمائش بنا دیتے ہیں۔ ایک دن اس نے بتایا کہ جھگڑے کے دوران ساس نے کہا اگر واقعی سچ بول رہی ہو تو قرآن پر ہاتھ رکھو۔ بیٹی نے قرآن اٹھایا اور کہا میں سچ بول رہی ہوں۔ اس پر ساس نے طنز کیا یہ قرآن بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل لرز گیا، ایمان کو بھی مذاق بنایا گیا تھا۔ کچھ دن بعد بیٹی نے بتایا کہ اس کا موبائل توڑ دیا گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا ابو وہ بولتا ہے کہ ابو سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو چھپا کر کہا بیٹی میں کمزور ضرور ہوں مگر اللہ مضبوط ہے۔ اس نے جواب دیا ابو میری بات سننے کے لیے آپ ہی رہ گئے ہیں، جب آپ کی آواز نہیں سن سکوں گی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ یہ الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اب وہ پڑوسن کے فون سے کسی طرح چھپ کر مجھے کال کرتی تھی۔ ایک دن اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ بولی ابو اگر کچھ ہو گیا تو میری آواز بند مت کرنا، دنیا کو بتا دینا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ میں نے کہا بیٹی ایسی باتیں نہ کرو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ وہ روتی رہی اور میں اس کی سسکیاں سن کر خاموش ہو گیا۔ ساس اور شوہر کا ظلم اب کھلے عام ہونے لگا تھا۔ ایک دن بیٹی نے بتایا ابو انہوں نے میرے کپڑے گلی میں پھینک دیے تاکہ محلہ تماشا دیکھے، سب مجھے حقارت سے دیکھتے رہے اور وہ ہنستے رہے۔ میں نے سوچا عزت جو میرے لیے سب کچھ تھی وہ میری بیٹی کے ہاتھوں سے چھین لی گئی تھی۔ ایک اور دن اس نے کہا ابو مجھے کچن میں قید کر دیا گیا، 2 دن تک باہر نہیں نکلنے دیا، میں بھوکی رہی، پیاس سے میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے پوچھا بیٹی پانی بھی نہ دیا؟ وہ بولی ابو صرف 1 گلاس پانی دیا، وہ بھی مذاق اڑا کر۔ میں دیوار سے سر ٹکرا دینا چاہتا تھا مگر میرے پاس سوائے دعا کے کچھ نہ تھا۔ بیٹی کے شوہر نے ایک دن اسے سب کے سامنے تانا دیا تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے سوال کرنے کی، تیرے باپ نے کچھ دیا تھا؟ بیٹی نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے مجھے بتایا ابو جب وہ یہ بات کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرا وجود ہی بوجھ ہے۔ میں نے کہا بیٹی تیری ہستی میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ بیٹی نے بتایا کہ محلے کے بچے تک اس پر ہنستے ہیں، ابو جب وہ مجھے صحن میں رلا دیتے ہیں تو بچے کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کے کپڑے گلی میں پھینکے گئے تھے۔ اس کا دل ٹوٹ جاتا اور میں اس کی آواز میں وہ زخم محسوس کرتا۔ ایک رات اس نے کہا ابو آج انہوں نے میرے کھانے میں نمک ڈال کر، ہنسی اڑاتے ہوئے کہا غریب کی بیٹی کو یہی کھانا نصیب ہے۔ میں نے کہا بیٹی اللہ کی رحمت وسیع ہے، ایک دن یہ سب ظلم ان کے گلے کا پھندا بنے گا۔ وہ بولی ابو وہ دن دور ہے مگر میرا صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شوہر نے ایک دن کہا اگر تیرے باپ کے پاس ہمت ہوتی تو آج یہ حالت نہ ہوتی، تمہیں بیچ کر شاید وہ کچھ پیسے کما لیتا۔
بیٹی یہ بات دہراتے ہوئے سسکی اور بولی، ابو میں ان کے الفاظ سے زیادہ ان کی نظروں سے ڈرتی ہوں۔ میں خاموش رہا کیونکہ میرے پاس جواب نہ تھا۔ بیٹی اب بار بار کہتی، ابو دل گھبراتا ہے، یہ مجھے ختم کر دیں گے۔ میں اسے حوصلہ دیتا مگر اندر سے میرا اپنا یقین بھی ہل چکا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، ابو اگر میں نہ رہی تو آپ میرا حق لینا۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں سوچتا رہا کہ غربت نے مجھے کیسے مجبور بنایا۔ اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اپنی بیٹی کو ان درندوں کے ہاتھوں سے چھڑوا لیتا، مگر میرے ہاتھ خالی تھے، صرف دعاؤں سے بھرے ہوئے۔ میں جانتا تھا کہ میرا صبر امتحان میں ہے، مگر میری بیٹی کا صبر ہر دن آگ میں تپتا جا رہا ہے۔ میں نے اللہ کی طرف دیکھ کر کہا، یا رب اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے طاقت دے، مگر میری بیٹی پر رحم فرما، اسے معاف کر دے، اسے اپنے امن میں لے لے۔ اس دعا کے بعد بھی میرا دل بے چین رہا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب آنے والے دن اور زیادہ بھاری ہوں گے۔ بیٹی اکثر تھکے ہوئے لہجے میں کہتی، ابو جب میں ہنستی ہوں تو یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور جب روتی ہوں تو کہتے ہیں ڈرامہ کرتی ہے۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ جاتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ ذرا سی ہنسی تو ساس نے سب کے سامنے کہا، یہ منحوس خوش کیوں ہو رہی ہے؟ تجھے ہم خوش رہنے کے لیے نہیں لائے۔ وہ خاموش ہو گئی اور کمرے میں جا کر روتی رہی۔ اگلے دن اس نے کہا، ابو میری ہنسی ان کے لیے گالی ہے اور میرے آنسو مذاق۔ ایک دن ساس نے اس پر جھاڑو توڑ دیا۔ بیٹی نے مجھے بتایا، ابو میں نے بس ایک گلاس پانی غلط جگہ رکھ دیا تھا تو اس نے جھاڑو میرے سر پر دے مارا اور کہا تو نوکرانی بھی نہ بن سکی۔ وہ بولی، ابو میرا سر پھٹ گیا مگر کسی نے مرہم تک نہ دیا۔ میں نے کہا، بیٹی صبر کرو، یہ ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا۔ مگر میرے الفاظ کھوکھلے لگتے تھے، تشدد کی شکلیں بدلتی رہیں۔ ایک دن اس نے کہا، ابو استری جان بوجھ کر میرے بازو پر لگائی گئی، جلد جل گئی۔ میں نے چیخ مار دی مگر کسی نے پرواہ نہ کی۔ پھر کچھ دن بعد اس نے بتایا کہ تپتے توے سے اس کی انگلی چھوائی گئی۔ ابو میری انگلیاں جلی ہوئی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کام کرو ورنہ اور سزا ملے گی۔ میں سن کر پتھر کا ہو گیا۔ شوہر کے طعنے اب حد سے گزر گئے تھے۔ ایک دن سب کے سامنے اس نے کہا، تمہارا باپ ہمیں بیٹی نہیں بوجھ دے گیا ہے۔ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے مجھے بتایا، ابو میں نے سوچا سب کے سامنے بولوں کہ میرا باپ میرا فخر ہے، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ میں نے اسے تسلی دی، بیٹا تیرا باپ دنیا کا سب سے خوش نصیب ہے کہ تو اس کی بیٹی ہے۔ ایک دن بیٹی نے بتایا کہ اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر سب باہر گئے۔ اس نے کہا، ابو پورا دن اندھیرے کمرے میں بیٹھی رہی، کھڑکی کے باہر بچے کھیلتے رہے اور میں سوچتی رہی کہ میں قیدی ہوں۔ دوسرے دن اس نے کہا کہ اسے پانی کے بغیر کام کرایا گیا۔ ابو برتن دھلائے گئے مگر پانی نہ دیا گیا۔ جب میں نے کہا کہ پیاس لگ رہی ہے تو ساس نے کہا، غریب کی بیٹی پیاس سے ہی مرے تو اچھا ہے۔ شوہر نے ایک دن نشے میں آ کر اس کو زمین پر دھکا دیا۔ بیٹی نے کہا، ابو میرا سر دیوار سے لگا اور خون نکلنے لگا، مگر اس نے کہا ڈرامہ کر رہی ہے۔ اگلے دن اس نے بتایا کہ کپڑے دھوتے وقت اسے دھوپ میں بٹھایا گیا اتنی دیر کہ اس کا رنگ جل گیا۔ وہ بولی، ابو میرا جسم جل رہا تھا مگر مجھے ہنس کر کہنے لگے، یہ ہے تیری سزا۔ ایک دن اس نے کہا، ابو مجھے اتنا دھکا دیا گیا کہ میں سیڑھیوں سے گر گئی، کمر میں درد ہے مگر کسی نے پوچھا تک نہیں۔ میں نے کہا، بیٹی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ وہ بولی، ابو یہاں بیماری کی اجازت بھی نہیں۔ بیٹی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بولی، ابو میں دن رات ان کی نفرت سہتی ہوں۔ ایک دن ہنسی تو انہوں نے کہا ڈرامہ کرتی ہے، دوسرے دن روئی تو کہا ہمیں تیری شکل سے نفرت ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو کاٹ گئے۔ اس نے بتایا کہ ساس اکثر کہتی ہے یہ لڑکی ہمیں برباد کرنے آئی ہے۔ ایک دن انہوں نے اس کے سر پر پانی کا برتن انڈیل دیا۔ بیٹی نے کہا، ابو میں بھیگ گئی مگر خاموش رہی کیونکہ بولوں تو اور مار پڑتی ہے۔ شوہر نے ایک دن کہا، اگر مجھے سکون چاہیے تو تجھے مرنا ہوگا۔ میں نے اس وقت سوچا کہ میری زندگی واقعی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا، بیٹی ہمت نہ ہارنا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ وہ ہر دن نئے زخم کے ساتھ زندہ رہتی اور ہر رات اللہ کو پکار کر سو جاتی۔ صبح پھر اٹھتی، پھر وہی ذلت، پھر وہی طعنے، پھر وہی ظلم۔
میں دعا کرتا رہا کہ یہ صبر کا امتحان ختم ہو اور میری بیٹی کو سکون ملے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ بڑھتے ہوئے ظلم ابھی رکے نہیں تھے۔ پڑوسن ایک دن دروازے پر آ کر ہچکچائی۔ اس نے آہستہ سے کہا، چچا جی، آپ کی بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے، یہ لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا بہن؟ اس نے نظریں جھکائیں اور بولی، میں نے خود دیکھا ہے، وہ لڑکی دن رات روتی ہے، اس کی آواز گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر گلی میں آتی ہے، مگر آپ کی بیٹی صبر کرتی ہے اور پھر بھی کچھ نہیں کہتی۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد میری بیٹی کی آواز اور بھی ٹوٹنے لگی۔ ایک رات اس نے سسکتے ہوئے کہا، ابو مجھے لگتا ہے یہ میرا سانس روک دیں گے۔ میں کانپ گیا اور کہا، بیٹی اللہ انصاف کرے گا، تو ہمت نہ ہارنا۔ اس نے رو کر جواب دیا، میں ہمت کیسے نہ ہاروں ابو، میں ہمت تو کر رہی ہوں، مگر ہر دن موت کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا، مگر اندر سے دل بے بس تھا۔ کچھ دن بعد اس نے بتایا، ابو آج انہوں نے مجھے کمرے میں دھکا دیا اور کہا، اب یہی مر جا۔ میں نے کہا، بیٹی یہ آزمائش ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ روتی رہی اور کہا، ابو اگر آپ کو میری آخری آواز سنائی دے تو دنیا کو ضرور بتائیے گا۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھیگ گئیں اور میں رات بھر دعا کرتا رہا۔ پھر وہ دن آیا جس نے میری کمر توڑ دی۔ ایک پڑوسی بھاگتا ہوا آیا اور بولا، چاچا جی آپ کی بیٹی کے کمرے سے دھواں نکل رہا ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑا، مگر راستہ جیسے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو محلے کے لوگ چیخ رہے تھے، بیٹی کے کمرے سے دھواں نکل رہا تھا اور وہ اندر چیخ رہی تھی۔ کسی نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، مگر دیر ہو گئی، آگ نے سب کچھ لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میری روح کانپ گئی۔ میں نے چلا کر کہا، میری بچی کو بچاؤ، مگر سب کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ کچھ دیر بعد خبر ملی کہ بیٹی کو ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچا، میرے قدموں کے نیچے زمین نہیں تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں شور مچا ہوا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کا دامن پکڑ کر کہا، میری بیٹی کہاں ہے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا، وہ آگ سے جل کر مری ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں تڑپ کر بولا، نہیں یہ حادثہ نہیں، یہ جان لینے کی سازش ہے، مگر سب نے مجھے خاموش کرانے کی کوشش کی۔ میں نے بیٹی کے جلے ہوئے کپڑوں کو دیکھا، ان کے ٹکڑے میری ہتھیلی پر تھے۔ میں نے ایک دھاگا اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ میں نے زمین پر گر کر کہا، یا اللہ انصاف دے۔ ہسپتال کے باہر ایک آدمی نے آ کر کہا، چاچا جی ہم نے چیخیں سنی تھی، وہ مدد مانگ رہی تھی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ یہ سن کر میرا دل پھٹ گیا۔ میں نے خود سے کہا، یہ قتل ہے۔ میری بچی نے آخری لمحے تک مدد مانگی، مگر کسی نے اسے نہ بچایا۔ ڈاکٹر نے کہا، جلنے کے نشانات پورے جسم پر ہیں، یہ آگ خود سے نہیں لگی ہو سکتی، مگر کاغذ پر لکھ دیا گیا، حادثاتی موت۔ میں نے احتجاج کیا، یہ جھوٹ ہے، یہ حقیقت چھپائی جا رہی ہے، لیکن میری آواز دبانے کی کوشش کی گئی۔ میری جیب میں وہ دھاگا اب بھی موجود تھا جو میں نے اس کے کپڑوں سے اٹھایا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ کر کہا، یہ ثبوت ہے، یہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم بیان کرے گا۔ میں نے ہسپتال کے فرش پر بیٹھ کر بار بار کہا، یا اللہ یہ دنیا میری بیٹی کو انصاف نہیں دے سکتی، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ قبرستان تک کا سفر بھی اذیت ناک تھا۔ لوگ جنازے میں شریک تھے، مگر میری آنکھیں صرف تابوت کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میں نے اسے خوابوں کے ساتھ رخصت کیا تھا، آج میں اسے جلی ہوئی لاش کے طور پر دفنا رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تو ایسا لگا جیسے زمین بھی رو رہی ہے۔ مٹی ڈالنے والوں کی آنکھوں میں نمی تھی اور فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ میری زبان پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری بیٹی کو جنت نصیب فرما۔ رات گزرنا مشکل تھا۔ میں قبر کے پاس بیٹھا رہا، ہوا میں جلنے کی بو ابھی تک باقی تھی۔ جب گھر آیا اور آنکھیں بند کی تو وہی لمحہ خواب میں ایک عجیب منظر میں بدل گیا۔ خواب میں میری بیٹی سامنے کھڑی تھی، اس کا چہرہ نورانی تھا، مگر آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، ابو مجھے سکون نہیں ملا، میری ساس کو میری قبر پر لے آؤ، اللہ خود انصاف کرے گا۔ میں چونک کر بیدار ہو گیا، پسینے سے تربر تھا، دل کانپ رہا تھا، مگر اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اگلا دن ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ بیٹی کی بات پوری کروں گا۔ میں اپنی بیٹی کی ساس کے گھر گیا، اس نے دروازہ کھولا
تو میں نے کہا بیٹی خواب میں آئی تھی، وہ چاہتی ہے تم اس کی قبر پر آؤ۔ اس نے نظریں چرائیں اور کہا ہمیں وقت نہیں، ہمیں یہ سب ڈرامے نہیں کرنے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا یہ ڈرامہ نہیں، یہ اللہ کی عدالت ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر راضی ہوئی۔ ہم قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں لوگ حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ کیسا معاملہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا لگتا ہے اللہ نے کوئی نشان دکھانا ہے۔ میں نے دل میں کہا بیٹی تیرا باپ تیرا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو فضا خاموش ہو گئی۔ میری بیٹی کی قبر سامنے تھی۔ جیسے ہی سانس قریب گئی اچانک اس کے قدم ڈگمگانے لگے، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، پسینہ ماتھے پر نمودار ہوا۔ اس نے قبر کی طرف دیکھا اور ایک چیخ مار کر زمین پر گر گئی۔ لوگ دوڑ پڑے، کسی نے کہا یہ کیا ہوا، کسی نے کہا یہ سب نشان ہے۔ میں قبر کے پاس کھڑا تھا اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ میری بیٹی نے قبر کے پردے سے بھی انصاف کی صدا بلند کی تھی۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قبر کی مٹی ہل رہی تھی جیسے بیٹی اپنی بے گناہی بیان کر رہی ہو۔ سب کے چہرے خوف سے بھر گئے۔ اسی لمحے ایک پڑوسی آگے بڑھا، وہ بولا چاچا جی رات کو میں نے کچھ دیکھا تھا۔ جب حادثہ ہوا اس کی کچھ دیر بعد میں نے اس عورت کے کپڑوں پر تیل کے دھبے دیکھے تھے، وہ جلدی جلدی دھو رہی تھی مگر دھبے ابھی بھی باقی تھے۔ یہ الفاظ سن کر سب کی نظریں سانس پر جم گئیں۔ وہ بے ہوش پڑی تھی مگر اس کا راز کھل رہا تھا۔ ایک اور شخص بولا میں نے بھی خود شور سنا تھا، وہ لڑکی مدد کے لیے چیخ رہی تھی، دروازہ باہر سے بند تھا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ اب کسی کو شک نہ رہا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ سازش تھی۔ میں قبر کے قریب بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں کہا بیٹی تیری آواز اب سب تک پہنچ گئی ہے، تو خاموشی سے گئی تھی مگر تیری قبر بول پڑی ہے۔ میرے قریب کھڑے ایک نوجوان نے کہا چاچا جی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب سچ چھپ نہیں سکتا۔ جب ساس کو ہوش آیا تو وہ قبر کے پاس چیخنے لگی۔ وہ بولی یہ سب جھوٹ ہے، میں بے قصور ہوں، مگر اس کی کپکپاہٹ سب کچھ بتا رہی تھی۔ لوگ کہنے لگے جو بے قصور ہوتا ہے وہ قبر دیکھ کر گرنے نہیں لگتا۔ ایک عورت نے کہا یہی قاتل ہے ورنہ زمین جو گواہی نہ دیتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تیری نشانی ہے، میری بیٹی بے گناہ تھی اور تو نے دنیا کو اس کی بے گناہی دکھا دی۔ لوگوں نے کہا چاچا جی اب آواز اٹھائیے، یہ ظلم برداشت نہیں ہوگا۔ قبرستان کا ماحول بدل گیا تھا۔ کچھ لوگ دعا پڑھنے لگے، کچھ ایک دوسرے کو واقعہ سنا رہے تھے۔ ایک بوڑھا شخص آگے آیا اور کہا میں اپنی عمر میں پہلی بار ایسا منظر دیکھ رہا ہوں، یہ معاملہ عام نہیں، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ ساس کا وجود قبر کے قریب مزید نڈھال ہوتا جا رہا تھا، اس کی نظریں بار بار قبر پر پڑتی اور وہ بے قابو ہو جاتی۔ ایک شخص نے کہا یہ عورت اپنے گناہ کے بوجھ سے ڈر رہی ہے، اس لیے قبر کے قریب ٹھہر نہیں پا رہی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ میری بیٹی خاموش نہیں رہی تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو کر بھی انصاف کی گواہی دے رہی تھی۔ اب لوگوں کے دل بدل گئے تھے، وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ پولیس اور عدالت تک لے جانا ہوگا۔ میں قبر کے قریب جھک کر بولا بیٹی تیرا باپ تیرا وعدہ پورا کرے گا، تو خاموشی سے نہیں مٹے گی، تیری کہانی ہر زبان پر ہوگی اور انصاف ایک دن ضرور ملے گا۔ بیٹی کی قبر پر ہونے والی واقعے کے بعد میرا دل مزید بے چین رہنے لگا۔ اسی دوران اچانک اس کے موبائل سے ایک وائس نوٹ میرے ہاتھ لگا۔ وہ آواز میری روح ہلا گئی۔ میری بیٹی روتے ہوئے صاف کہہ رہی تھی ابو مجھے جلا دیا جائے گا، یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے یہ آواز کئی بار سنی، ہر بار دل چیر کر رکھ دیتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ آواز صرف میرے دل میں قید نہیں رہ سکتی۔ میں ایک وکیل کے پاس گیا، اس نے وائس نوٹ سنا اور فوراً کہا چاچا جی یہ واضح قتل ہے، آپ کی بیٹی نے اپنی موت سے پہلے گواہی دے دی ہے۔ میں نے کہا مگر پولیس کچھ نہیں کر رہی۔ وکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا یہ ریکارڈ عدالت میں مضبوط ثبوت ہوگا، آپ صرف پیچھے مت ہٹنا۔ میں پولیس اسٹیشن گیا اور وائس نوٹ سنایا۔
मगर वहाँ का रवैया सख्त था। इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसे तो कई केस आते हैं, सबूत कमजोर हैं। मैंने गुस्से में कहा, ये मेरी बेटी की आखिरी आवाज है, क्या ये भी आपके लिए सबूत नहीं? वो कंधे उचकाकर बोला, हम देखते हैं। मैं समझ गया कि वो टाल मटोल कर रहे हैं। मायूस होकर मैंने फैसला किया कि अब ये आवाज दुनिया तक पहुंचानी है। मैंने बेटी का वॉइस नोट सोशल मीडिया पर डाल दिया, साथ लिखा, ये मेरी बेटी की आखिरी चीख है, इंसाफ दीजिए। थोड़ी देर में हजारों लोगों ने वीडियो शेयर कर दी। इंसाफ दो, मेरी बेटी, चलने लगा। कुछ घंटों में ये आवाज हर कान तक पहुंच गई। लोगों ने कहा, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। एक साहबी ने मुझे फोन किया, चाचा जी, हम इस केस पर रिपोर्ट बना रहे हैं, आपकी हिम्मत को सलाम। अगले दिन न्यूज चैनल पर मेरी बेटी का वॉइस नोट नशर हुआ। मैं टीवी के सामने बैठा कांप रहा था। मेरी बेटी की सिसकियां पूरे मुल्क को हिला रही थीं। उसी दौरान एक पड़ोसी ने मुझे सीसीटीवी फुटेज दी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि हादसे की रात मेरी बेटी की सास कमरे से बाहर निकली थी और हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। वकील ने फुटेज देखकर कहा, ये केस का रुख बदल देगा, अब इनकार मुमकिन नहीं। मैंने वो फुटेज भी सोशल मीडिया पर डाल दी। लोगों का रद्दे अमल और भी तेज हो गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मेरी बेटी की आवाज गूंजने लगी। कोई कह रहा था, ये माँ नहीं जलाई गई, ये कत्ल है। कोई लिख रहा था, कातलों को इबरत का निशान बनाओ। अवामी दबाव बढ़ता गया, मगर उसी दौरान ससुरालियों ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे दरवाजे पर एक आदमी आया और कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो ये सब बंद कर दो। मैंने जवाब दिया, मेरी जान अब बाकी नहीं रही, मैं अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो गुस्से में चला गया। एक रात फोन आया, दूसरी तरफ किसी ने कहा, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम बेटी की मौत को ज्यादा उछाल रहे हो। मैंने कहा, मेरी बेटी को तुमने जलाया है, अब मैं तुम्हें दुनिया के सामने जलाऊंगा। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर अज़म मजबूत था। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद उन्हें मजबूरन हरकत में आना पड़ा। एक इंस्पेक्टर ने मुझे बुलाया और कहा, अब हमें केस को खोलना होगा, आपके पास जितने सबूत हैं वो जमा कराइए। मैंने वॉइस नोट, फुटेज और बेटी की पुरानी तस्वीर सबके हवाले कर दिए। उस दौरान तंजीमों ने मेरा साथ देना शुरू किया। एक एनजीओ ने कहा, चाचा जी, आप अकेले नहीं हैं, ये लड़ाई हमारी भी है। औरतों के हकूक के लिए काम करने वाली खवातीन मेरे घर आईं और कहा, हम आपके साथ खड़ी हैं, आप पीछे न हटना। मेरा हौसला बढ़ा। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड बन गया। रात के न्यूज बुलेटिन में एंकर्स कह रहे थे, ये वाकया हादसा नहीं, कत्ल है। सवाल ये है कि कब इंसाफ मिलेगा। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल कहता था कि अब ये जंग रुकने वाली नहीं। लोग मेरे गांव आने लगे, कोई फूल लेकर आता, कोई इंसाफ के बैनर्स उठाकर। एक नौजवान ने कहा, चाचा जी, आपकी बेटी हमारी बेटी है, हम सब उसकी आवाज हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरी बेटी अब जमीन के नीचे है, मगर उसकी चीख आसमान तक गूंज रही है। सास और शोहर की तरफ से धमकियां बढ़ती गईं। एक दिन मेरे घर पर पत्थर फेंके गए। मैंने वकील को बताया तो उसने कहा, ये इस बात का सबूत है कि वो खौफजदा हैं, सच हमेशा जीतता है। मेरी बेटी की चीख अब हर कान में गूंज रही थी। मैंने महसूस किया कि वो दुनिया से गई जरूर है, मगर उसकी आवाज अब खामोश नहीं। उस आवाज ने इंसाफ की तहरीक को जन्म दे दिया है। अब ये आवाज मेरा हथियार थी और मैं जानता था कि कातिल कितनी ही कोशिश करे, ये आवाज कभी दब नहीं सकती। मीडिया ने जैसे ही ये खबर उठाई, मामला पूरे मुल्क में फैल गया। हर चैनल पर यही कहा जा रहा था, ये हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल है। रात के बुलेटिन में मेरी आवाज नशर हुई। मैंने कहा था, ये आग जुल्म की आह थी, कातलों को बेनकाब करो। ये अल्फाज सुनकर लाखों लोग हिल गए। रिपोर्टर्स मेरे गांव आने लगे। वो सवाल करते, चाचा जी, आपकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या था? मैंने उन्हें वही वॉइस नोट, तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज दिखाई। एक रिपोर्टर ने कहा, ये केस छुपाया नहीं जा सकता, अब ये आवाम का मसला है। अदालत की तारीख पड़ी। पहली पेशी पर जब मैं अपनी बेटी की तस्वीर लेकर पहुंचा तो बाहर लोगों का हजूम था
औरतें नारे लगा रही थीं, इंसाफ दो, इंसाफ दो। कुछ नौजवान प्ले कार्ड्स उठाए खड़े थे जिन पर लिखा था, जलाई गई बेटी का खून रायगा नहीं जाएगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मैंने तस्वीर को सीने से लगा लिया। अदालत के अंदर गवाहों ने बयान दिए। एक पड़ोसी ने कहा, मैंने चीखें सुनी थी, दरवाजा बाहर से बंद था, ये खुदकुशी नहीं हो सकती। एक और ने कहा, हमने सास को हादसे की रात मशकूक हालत में देखा था। जज ने सवाल किया, क्या आप अपने बयान पर कायम हैं? गवाह ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ। ये सुनकर सारा कमरे अदालत में सरगोशियां शुरू हो गईं। तब भी माहिरीन को भी बुलाया गया। उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा, ये जलने के जख्म खुद साख्ता नहीं हैं, उनके जिस्म पर जलने के साथ साथ दबाव के निशानात भी हैं। ये किसी के हाथ का खेल है। जज ने फाइल बंद की और कहा, ये केस मजीद तहकीकात का तकाजा करता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर औरतों के हकूक की तंजीमों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा, अगर इस बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो कल किसी और की बेटी जलाई जाएगी। उनके नारे गूंज रहे थे, कातलों को सजा दो, कातलों को सजा दो। मैं उनके बीच खड़ा था। एक औरत मेरे पास आई और बोली, चाचा जी, आप अकेले नहीं हैं, ये लड़ाई सबकी है। मैंने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। बेटी की सहेलियां भी अदालत के बाहर खड़ी थीं। उनमें से एक ने रोते हुए कहा, चाचा जी, वो अक्सर कहती थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आवाज बुलंद करना। हम आज उसी की आवाज बने हैं। दूसरे ने कहा, हमने उसके आंसू अपनी आंखों से देखे थे। वो दिन रात डरती थी। उनकी बातों ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया। मीडिया वाले मेरे इर्द गिर्द जमा थे। एक ने माइक मेरे सामने करके कहा, चाचा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने बेटी की तस्वीर ऊपर उठाकर कहा, ये मेरे ख्वाबों की लाश नहीं, ये इंसाफ की पुकार है। मेरी बेटी को जलाया गया है। अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कातिल अंजाम को नहीं पहुंचते। ये सुनकर वहां मौजूद सबने जोरदार तालियां बजाईं। सोशल मीडिया पर भी ये मामला आग की तरह फैल रहा था। लोग अपने अपने अंदाज में आवाज उठा रहे थे। कोई लिख रहा था, ये केस सिर्फ एक बाप का नहीं, ये सबकी बेटियों का है। कोई वीडियो बनाकर कह रहा था, हम खामोश नहीं बैठेंगे। हैशटैग इंसाफ दो मेरी बेटी अब दुनिया के कई हिस्सों में ट्रेंड करने लगा। अदालत के दूसरे दिन मजीद गवाह पेश हुए। एक ने कहा, सास के कपड़ों पर तेल के धब्बे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। दूसरा बोला, हादसे से पहले घर में शोर सुनाई दे रहा था, लड़की मदद के लिए पुकार रही थी। ये बयानात जज के नोटिस में गए। वकील ने कहा, ये सब मिलकर कत्ल का सबूत है, अब मुजरिम छुप नहीं सकते। सास और शोहर के वकील ने कहा, ये सब झूठ है, ये कहानी घड़ी गई है। मगर अदालत में शोर मच गया। लोग बोलने लगे, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जज ने सख्ती से कहा, खामोशी अख्तियार की जाए, केस के हकाइक अदालत तय करेगी। मेरी बेटी की तस्वीर अदालत में सामने रखी गई। जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल में आग भड़क उठी। मैंने कहा, ये चेहरा अब सबूत है, ये सिर्फ मेरी बेटी का नहीं बल्कि हर उस बेटी का है जिसे जुल्म का शिकार बनाया गया। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर अल्फाज बिजली की तरह गूंज रहे थे। अदालत के बाहर एक नौजवान ने आकर कहा, चाचा जी, हम आपके साथ सड़कों पर भी निकलेंगे, ये जिद्दोजहद रुकेगी नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरी बेटी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, वो सबकी बेटी है। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अजीब ताकत जाग चुकी थी। अब ये जंग सिर्फ एक बाप की नहीं थी, ये इंसाफ की जिद्दोजहद थी जो पूरे माशरे की जंग बन गई थी। अदालत के दरवाजे पर उस दिन एक हजूम इकट्ठा था। औरतें, मर्द, नौजवान सब हाथों में प्ले कार्ड्स लिए खड़े थे। किसी पर लिखा था, कातलों को सजा दो, और किसी पर बेटियों का खून रायगा नहीं जाएगा। जब पुलिस की गाड़ी रुकी और मेरी बेटी की सास को हथकड़ियों में अदालत के अंदर लाया गया तो लोगों के चेहरों पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। उस औरत ने सबके सामने नजरें झुका ली, उसके लब कपकपाने लगे, आंखें डर से खाली हो गईं। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये तेरा निजाम है, आज जालिम का दिल खुद गवाही दे रहा है। अंदर समाअत शुरू हुई। जज ने कहा, सबूत और गवाहों को पेश किया जाए। एक पड़ोसी खड़ा हुआ और कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हादसे की रात दरवाजा बाहर से बंद था, लड़की चीख रही थी मगर किसी ने नहीं खोला। दूसरा गवाह खड़ा हुआ और बोला, मैंने सास को हाथ में तेल की बोतल के साथ देखा था,
ان کی زبانیں کھل گئیں اور ہر بیان میری بیٹی کی سچائی کو اور واضح کرتا گیا۔ عدالت میں موجود ہر شخص سانس روکے سنتا رہا۔ طبی ماہرین کو بلایا گیا۔ انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا، جلنے کے نشانات کے ساتھ ساتھ پورے جسم پر دباؤ اور کھینچنے کے نشانات بھی ہیں۔ یہ خود ساختہ حادثہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی کے ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ سنتے ہی سناٹا چھا گیا۔ ساس کی نظریں مزید جھک گئیں۔ میں آگے بڑھا، میرے ہاتھ میں قرآن تھا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، یا اللہ، یہ میری بیٹی کی امانت ہے، انصاف کر دے۔ کمرہ عدالت گونج اٹھا۔ جج نے سب کو خاموش کرایا، مگر میری آواز دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی رہی۔ مجھے لگا جیسے بیٹی کی آخری چیخیں اب ان دیواروں میں قید نہیں بلکہ فیصلہ مانگ رہی ہیں۔ میری بیٹی کی تصویر عدالت میں سامنے رکھی گئی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، یہ تصویر میرے خوابوں کی لاش نہیں، یہ انصاف کی پکار ہے۔ میری بیٹی کو جلایا گیا ہے اور اب اس کی صدا کو دنیا بھر نے سن لیا ہے۔ جج نے ریکارڈ پر لکھوایا، مدعی کی طرف سے ثبوت اور گواہ مضبوط ہیں۔ میڈیا کے نمائندے عدالت کے باہر رپورٹ کر رہے تھے۔ ایک صحافی نے کہا، یہ کیس اب ایک علامت بن گیا ہے۔ یہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں، یہ پورے معاشرے کا المیہ ہے۔ باہر ہجوم کے نعرے مزید بلند ہو گئے۔ عورتیں کہہ رہی تھیں، ہم سب بیٹیاں ہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ جب سماعت اپنے اختتام کی طرف بڑھی تو جج نے کہا، عدالت حقائق کا بغور جائزہ لے گی، اگلی تاریخ پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ سنتے ہی لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ کہنے لگے، اب انصاف ملے گا، اب قاتل بچ نہیں پائیں گے۔ عدالت سے باہر آتے ہوئے ایک نوجوان میرے پاس آیا اور بولا، چاچا جی، آپ نے ہمت نہیں ہاری، اس لیے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ لڑائی سب کی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، یہ میرا اکیلا دکھ نہیں، یہ ہر اس باپ کا دکھ ہے جس کی بیٹی اس معاشرے میں ظلم سہتی ہے۔ اس رات میں نے پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، بیٹی، تمہارے ابو نے انصاف مانگا ہے، اللہ تمہارا حق دلوائے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں ایک سکون اتر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی کی قربانی اب ضائع نہیں ہوگی۔ سوشل میڈیا پر #انصاف دو میری بیٹی اب بھی ٹرینڈ کر رہا تھا۔ لوگ عدالت کے باہر کے مناظر شیئر کر رہے تھے۔ ایک ویڈیو میں نظر آ رہا تھا کہ ساس کی حالت غیر تھی۔ لوگ کمنٹس میں لکھ رہے تھے، اب اس کا انجام قریب ہے۔ ایک اور ویڈیو میں میری آواز گونج رہی تھی، میری بیٹی کی چیخ اب دنیا کے کانوں میں ہے، یہ کبھی دب نہیں سکتی۔ میرے گاؤں کے بچے تک اب نعرے لگا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، چاچا جی کی بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے سوچا میری بیٹی چلی گئی مگر اس کی یاد نے ایک تحریک کو جنم دیا ہے۔ عدالت کی اگلی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ ہر دن گزرنے کے ساتھ عوامی دباؤ بڑھ رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے، فیصلہ جلد آنا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، بیٹی، تیرا ابو تیرا وعدہ پورا کرے گا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میری بیٹی اب صرف میری نہیں رہی، وہ ایک آواز بن گئی ہے، ایک پکار جو ہر گھر کی بیٹی کے لیے ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون کہ بیٹی کی قربانی اب تحریک میں بدل گئی ہے۔ انصاف کے دروازے پر دستک دی جا چکی تھی اور اب وہ کھل کر رہے گا۔